बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और यकीनन आप लोग हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी जानते हैं और हमारे वो तमाम देखने वाले, सुनने वाले जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, सवालात के ज़रिए, लाइव कॉल के ज़रिए मसाइल अपने बयान करते हैं। आप तमाम लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में उलमाए कराम फरमाते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज भी हमारे आज के प्रोग्राम में आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात के लिए जो शख्सियत प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे साथ होते हैं। आप अब आपकी रहनुमाई के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साकिब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लामा साहब को खुशामदीद कहते हैं। आज एक मरतबा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोगों की टीवी स्क्रीन पे लाइव जो नंबर्स हैं वो मौजूद हैं। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ बात करना चाहें, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी हमारे साथ आप लोग अगर शेयर करना चाहें अपने बारे में तो इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई ज़रूर की जाएगी। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर साथ साथ हम बात भी करते हैं और स्पेशली जो रिलेटेड इस्तिखारे के हवाले से हों, हमारी कोशिश होती है कि उन्हीं मौज़ूआत पर बात की जाए। उसके अलावा भी घरेलू मामलात के हवाले से और मामूलात ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ाकार हमें आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के ज़ात से मिलता है, असहाबा कराम से मिलता है, आले मोहम्मद से मिलता है, वो उन तमाम चीज़ों पर हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए और प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाए उन हस्तियों के जो है वो गुफ्तगू के साथ। और हमारे एड्रेस पे आप भी अपने सवालात भेज सकते हैं ख़त के ज़रिए, इंशाअल्लाह वैसे भी आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। आज का मुबारक दिन जुमातुल मुबारक और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईद का दिन है मुसलमान के लिए, जुमे का दिन, और इज्तिमाई तौर पे मुलाकात अहबाब से होना और जहाँ कहीं भी आप लोग रहते हों, जो इलाका है, जो सोसाइटी है, जो मोहल्ला है, वहाँ पर इकट्ठे सबका मिल बैठना एक मौका जो है वो मुसलमानों को हासिल होता है हर जुमे जो है वो एक इज्तिमाई इबादत का, अपने रब की बारगाह में झुकने का। तो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अगर हम लोग गफलत करते हैं अपने मामलात में तो यकीनन ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमें परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकने का बारहा मौका मिलता है, उस बारगाह में इल्तिजाएँ करने का मौका मिलता है, गुजारिशात करने का मौका मिलता है और हमारी तरफ से ये गफलतें, ये सारे मामलात हैं। अल्लाह करीम आप पर, सब पर, तमाम आलम इस्लाम पर, देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना ख़ास रहम, अपना करम और अपना फ़ज़ल फरमाए। आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी साथ साथ अल्लामा साहब से जारी रहेगी। देखते हैं कौन कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? लाहौर से बोल रही हूँ उज़्मा। जी बताइएगा। मेरा अल्लामा साहब से सवाल है कि मैं बड़ी बीमार हुई पड़ी हूँ, मेरे गुर्दों में बड़ी शदीद दर्द है। मैंने चेकअप भी कराया है, मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं, कोई मेरे लिए दुआ करें। अच्छा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 56 है। तो आप इलाज करवा रही हैं साथ में जो आपने बताया अपने बारे में? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया है, मेडिसिन ले रही हूँ। अच्छा जी ठीक है, चले हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं। आपके लिए दुआ गो हैं जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप प्रोग्राम देखिएगा, जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह और दुआ गो भी हैं आपके लिए और अपने तमाम उन देखने सुनने वालों के लिए भी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नॉर्मल चूँकि हम लोग बहुत चीज़ों को हल्का और लाइट भी मतलब जो है वो लेते हैं इस हवाले से, छोटी छोटी बीमारियों को, तो वो खुदा न खास्ता बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्टेज पे इंसान चला जाता है कि इंसान को फिर परेशानी का और मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा मामला हो जाए रूहानी तौर पे तो जो एक तरीक़ाकार है वो एक अलग से है और उसका जो है वो फ़ायदा होगा, उसकी जो तस्कीन आपको पहुँचेगी उसका तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन ज़ाहिर है एक मेडिकली जो इलाज है, मेडिकली तौर पे जो चीज़ें आपको करना ज़रूरी होती हैं इन बीमारियों में, जिस तरह आपने बताया आपके जो गुर्दों का मसला है,
ہے. تو اسی لیے ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان سب چیزوں میں آپ کو میڈیکلی علاج کروانا ضروری ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ روحانی طور پہ بھی دعا گو بھی ہیں اور علامہ صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, بسم اللہ کیجیے گا علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ایک تو ہم یقیناً دعا کریں گے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. آپ کے لیے خاص گزارش کروں گا کہ فجر کی نماز آپ ادا کریں سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طرح ملا کر بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ جس سائڈ پہ گردے میں پین ہے تکلیف ہے ادھر اپنے ہاتھ رکھنا ہے اور 41 مرتبہ پڑھ کر وہاں آپ نے دم کر دینا ہے. یہ عمل آپ نے 21 دن یا 41 دن 21 دن میں اگر شفا ہو جائے تو بہت بہتر ہے, نہیں تو 41 دن آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے گا. اور ساتھ آپ نے میڈیسن نہیں چھوڑنی, اپنا چیک اپ ریگولر آپ نے کرواتے رہنا ہے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. لیکن یہ آپ نے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ ہاتھ رکھ کر اس سائڈ پہ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. اور اگر ساتھ عصر کی نماز کے بعد سورہ رحمان آپ خود پڑھ لیں اتنی آواز میں کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک آئے, آپ خود سنیں, یا آپ اس کو موبائل پہ یا ٹی وی پہ سن لیں تو وہ بھی ساتھ انشاءاللہ زیادہ جلدی آپ کو فاقہ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, جواب آپ تک پہنچ گیا ہے, علامہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. اور جس علامہ صاحب نے بھی کہا کہ میڈیکل علاج آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے, دوائی کا استعمال آپ نے کرتے رہنا ہے. روحانی طور پہ دعاؤں کی صورت میں اور روحانی حوالے سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھنے سے ان سب چیزوں سے جو فائدہ ہوتا ہے, جو تسکین پہنچتی ہے, معاملات بہتر ہوتے ہیں. یہ مومن کا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں. لیکن چونکہ ساتھ ساتھ میں ایک جو شفا اللہ کریم نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈاکٹرز کے حوالے سے میڈیکلی حوالے سے جو چیزیں رکھی ہیں فزیکلی اعتبار سے سب چیزیں جب دیکھی جائیں تو یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. تو اسی لیے ان سب چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ضروری ہے. باقی انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کریں, ہم دعا گو ہیں. نیکسٹ اپنے کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی اور شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم جی. ہلو. ہاں جی بول رہے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی زہرا بات کر رہے ہیں گجرات سے. جی بتائیے گا کیا سوال ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے حسنین علی اس کا نام ہے. اچھا جی. اس کا استخارہ کروانا ہے. ہم نے 1 مہینے سے اس کا پاسپورٹ جمع کروایا ہوا ہے جی پرتگال جانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہم استخارہ یہ کروانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایجنٹ ہے وہ کہتا ہے پاسپورٹ آگے جمع ویزے کے لیے کروایا ہوا ہے. اچھا اس جی. نے کروایا یا نہیں کروایا تو یہ ہمارا کام کب تک ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو 45 دن کا ہمیں ٹائم دیا تھا, ویسے 1 مہینہ تو گزر گیا ہے. اچھا جی 45 دن کا ٹائم دیا تھا, 1 مہینہ گزر گیا ہے. اچھا نام کیا بچے کا بتایا, لڑکے کا؟ حسنین علی. اور آپ کا نام کیا ہے؟ زہرا. کتنی عمر ہے بھائی کی؟ 16 سال. 16 سال. ہاں جی. اچھا جی پرتگال کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. جی جی ٹھیک ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کر رہے ہیں جی انشاءاللہ, بتاتے ہیں آپ. جی جی ہلو. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا جی. 2-3 چیزیں اس میں ہیں اس حوالے سے بھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمارے بھی جو ہے وہ مزاج میں طبیعت میں چیز شامل ہو جاتی ہے کہ اگر کچھ وقت دیا گیا ہے تو اس وقت تک کا انتظار کرنا ظاہر ہے ضروری ہے. اور ابھی 30 دن ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو 45 دن کے لیے جس طرح آپ نے کہا بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ سفر کے حوالے سے ویزا کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو اکثر سوال ہوتے ہیں, کالرز ہوتی ہیں, تو بہت زیادہ تحقیق کرنا اس سارے معاملات میں آج کل کے دور میں ضروری ہو چکا ہے. اور بہت سے لوگ فراڈ کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور کس قدر وہ لوگ اپنا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, رزق کی تلاش میں سفر کرتے ہیں, تو بہت پریشانی اس حوالے سے ہوتی ہے. تو خدا را ہماری تو ہر دفعہ یہ گزارش ہوتی ہے اپنے ان دیکھنے والوں سے, سننے والوں کے حوالے سے کہ اب تو دنیا بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے, تو اسی لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے. تو باقی رہی بات حسنین کی جو آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کی, تو سفر دیکھا جائے گا انشاءاللہ اس کا استخارے کی روشنی میں کہ کب ہے, کیسے ہے اور ممکن ہے. اور دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ اب اس کا استخارہ کیا جائے کہ اس نے پاسپورٹ جمع کروایا ہے یا نہیں کروایا, تو بہرحال صاحب رہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اس کے لیے بہت اچھے طریقے سے وکر بھائی نے کچھ چیزیں آپ کو کلیئر کر دی ہیں. کچھ چیزیں دیکھیں وہ انسانی عقل
اللہ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے شعور کہ ہم اس کے مطابق اس کو استعمال میں لا کر اپنی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ، اکثر ہم مشاورت کے بغیر قدم اٹھا لیتے ہیں جس کے بعد پریشانی بن جاتی ہے۔ دوسرا، جہاں تک آپ کے جو سوال کا تعلق تھا کہ سفر کب تک ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ سفر اس کا تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اور بیٹا دونوں نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ بیٹے کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ اللہ الصمد، یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورہ اخلاص کی، اللہ الصمد، یہ آیت مبارکہ ایک تسبیح کم از کم فجر کی نماز کے بعد، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 2 تسبیحات بیٹا کرے، آپ بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آسانی اور جلدی کے معاملات فرما دے گا انشاءاللہ۔ جی جواب سن لیا آپ نے، وظائف آپ تک پہنچ گئے انشاءاللہ۔ دل میں جب خواہش اچھی ہوگی، نیت اچھی ہوگی تو ضرور اللہ کریم کی بارگاہ سے مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا جو آپ نے سنا ہے جواب کہ وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ بیٹا بھی کرے یا پھر آپ خود بھی کر سکتی ہیں تو خود بھی آپ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہی ہوں گے، جو اچھے راستے ہوں گے، اسباب ہوں گے، انشاءاللہ کلام پاک کے صدقے میں مالک مہربانی کریں گے۔ اور دوسرا بھی ساتھ میں خاص طور پہ ایسے معاملات میں انسان کو دونوں جو ہے وہ صورتوں میں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ نہیں بھی بنتا ہے تو نہ تو دل جو ہے وہ چھوٹا کرنا ہے، نہ تو کوئی دل پہ کوئی بات لے کے جانی ہے اس حوالے سے۔ اسی لیے زندگی میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں، اللہ کریم مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ میرا ایک بھانجا ہے، جی وہ نا تقریباً 6 سال اس کی عمر ہے، اور وہ نا بول نہیں سکتا، یعنی کہ بس ابا ابا کہتا ہے یا اماں بولتا ہے، 5-6 سال کا ہو گیا لیکن وہ باتیں نہیں کرتا۔ اچھا جی جی تو اس کو یعنی قوت گویائی کا مسئلہ ہے اس کو۔ نام کیا ہے بچے کا؟ حسن شعیب۔ حسن شعیب۔ والدہ کا نام کیا ہے ان کی؟ والدہ کا نام ہے کلثوم بی پی۔ تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کو؟ ڈاکٹر کا بھی کافی دیر علاج کروا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ان کا کہنا کیا ہے ڈاکٹر کا اس حوالے سے، رائے کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بڑا ہوگا تو بولنا شروع کر دے گا، لیکن ابھی تک 6 سال ہو گئے ہیں، وہ بچہ اسکول بھی اس کو دوسرے اسکول میں جو اسپیشل بچے تھے ادھر داخل۔ جی جی ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور جی۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، مہربانی کرے۔ اسی لیے جب بھی کبھی دعا ہوتی ہے اور دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ سے تو خیر و عافیت والے معاملات انسان کو مانگنے چاہیے۔ اولاد مانگیں تو عزت والی، خیر و عافیت والی، صحت والی، سلامتی والی مانگنی چاہیے۔ اس طرح کا معاملہ کچھ ہو جائے تو وہ پیرنٹس ہی جانتے ہیں، وہ ماں باپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پہ کیا بیتری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے چونکہ بچوں کے ساتھ ایک الگ سے لگاؤ ہوتا ہے، تو مالک نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے اس بچے کے حوالے سے بھی مہربانی ہوگی اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب کیا بہتری ہے، آپ جواب سن لیجیے گا۔ ایک تو ڈاکٹر جو ہیں ان کے سے آپ علاج اپنا جاری رکھیں، اور ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ظاہر ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں آپ کے بچے کو ایگزامن کر کے ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم لگے گا لیکن بچہ بول پڑے گا، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے اسپیشل اسکول میں اسے ایڈمیشن کروا دیا اس کا، تو چلیں آپ کا یہ فیصلہ ہے، لیکن بہتر یہی تھا کہ آپ اسپیشل اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کروانے کی بجائے تھوڑا ویٹ کرتے اور اس کو نارمل بچوں کے ساتھ ہی آپ اس کو ٹریٹ کریں، تو وہ اس کے لیے فزیکلی ذہنی طور پر زیادہ بہتر ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے بولنے کے لیے، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اس کے والد ہیں بچے کے، تو آپ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کہ اللہ کریم اس بچے کو جلدی بولنے کی طاقت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر اندر ہی آپ کے بچے کی زبان جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو صبح و شام 11 مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
یہ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں یہ آیات آپ کو مل جائیں گی. آپ کسی سے بھی پوچھ بھی سکتے ہیں, رپیٹ میں بھی آپ اس کو پروگرام سے لے سکتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے اللہ سے عرض کیا تھا, اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں دعائیہ. آپ ضرور یہ پڑھ کر 11 مرتبہ اپنے بچے کو پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی پلائیے, اور کوشش کیجیے اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا. آپ بار بار اس کو کوشش کریں, تو تھوڑی محنت آپ کو اس کے ساتھ کرنی پڑے گی. اگر آپ محنت کریں گے تو جلدی آپ کو رزلٹ مل جائے گا, اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے خود سے تو پھر تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. بہرحال جو آپ کو بتایا گیا یہ پڑھیے, انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے پلاٹ لیا تھا, اس میں کیا نام ہے بحریہ ٹاؤن میں. تو اچھا جی. وہ 2-3 سال ہو گئے, وہ مطلب وہ پھر پیراڈائز میں لیا تھا. انہوں نے 20 یا 30 ہزار قسطیں بھی دے دی تھی, اب آدھی رہ گئی تھی اس کی. تو وہ تو کیس دب گیا, پتہ ہی نہیں چلا. مگر اب آج کل دوبارہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں بحریہ والے کہ آپ باقی قسطیں دے دیں تو پھر ہم پلاٹ دے دیں گے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ تو کچھ بتا سکیں گے کہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں, قسطیں دیں یا نہ دیں, جو دے چکے اسی پہ بیٹھے رہیں صبر کر کے, کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کر رہی ہیں. پلاٹ آپ کا لاہور میں ہے کراچی میں ہے؟ نہیں میرا یہ کراچی میں ہے, بحریہ ٹاؤن کراچی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کس بچے کا نام ہے, اس کا نام بتائیں جو مطلب جو ریحان واسطی. ریحان وارسی. اچھا ٹھیک. ریحان واسطی کے نام سے ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ پیسے آگے نہیں دیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ پورے پیمنٹ کر دیں, تو وہ کہہ رہے ہیں آدھی رقم سے زیادہ دے چکے ہیں, آپ کیا کریں؟ دے تو پھنسے, نہیں دے تو پھنسے ہوئی ہیں. اللہ کریم مہربانی کرے ماں جی, انشاءاللہ ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے گا, جواب دیں گے آپ کو, اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. اور مطلب بس طرح طرح کے جو مسائل لوگوں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں, کوئی کسی حوالے سے مسئلے میں پریشان ہے, کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے, تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی انسان, ہم جب کال سنتے ہیں, پروگرام میں کالز ہوتی ہیں مختلف ہے, تو بہت دل جو ہے وہ دکھتا ہے اس حوالے سے اپنے تمام ناظرین کی کال سن کے. مالک آپ کے لیے اور آپ کے بیٹوں کے لیے بہت سی ثانیہ پیدا کرے انشاءاللہ. بہت محنت کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, انسان کی ساری زندگی کی محنت لگ جاتی ہے ایسے معاملات میں. کیا بہتری علامہ صاحب ہو سکتی ہے ان کے لیے, اور کیا ان کو کرنا چاہیے؟ آپ کچھ میں اس سے پہلے کہ ان کو پڑھنے کے لیے کچھ بتاؤں, ایک شرعی مسئلہ میں تھوڑا سا اپنے ویورز کے لیے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بغیر دیکھے چیز کا سودا جو ہے اس سے بڑا سختی سے منع فرمایا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ فائلوں کے اوپر ہی ہم سارا کاروبار کر لیتے ہیں, پیسے لگا دیتے ہیں, اور بعد میں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز خریدنی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے جب تک نہ ہو تب تک تم بہتر یہ ہے کہ اس سودے سے بچو. تو یہ میرا ایک فرض تھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں. جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس بھائی صاحب کو کہیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ انہوں نے کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھنی ہے, اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس رقم کی حفاظت فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ ان کے پیسے ڈوبیں گے نہیں, اور اگر وہ پلاٹ ان کو دکھا دیا جاتا ہے, وہ جو بھی ان کو دیا جائے گا یا دیا جا رہا ہے, تو پھر وہ قسطیں کنٹینیو بھی کریں, انشاءاللہ پیسے ان کے نہیں ڈوبیں گے. یہ قرآن مجید کی جو آیت بتائی ہے یہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ پلاٹ والا مسئلہ خیر کا فرمائے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلد یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جواب سن لیا جی آپ نے, علامہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے جو آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. باقی ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اچھے راستے اور آسان راستے جو ہیں مالک آپ کے لیے فرمائے انشاءاللہ.
نیکسٹ دیکھیں گے کالر ہم اور بات کرتے ہیں ان سے کون اور کہاں سے ہیں. ہلو. اچھا جی ٹھیک ہے, ڈراپ ہو گئی جی کال, دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے. اور نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. پروگرام میں کال کرنے کے لیے, سوال کے لیے, بات کے لیے, گفتگو کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات ابھی ہمارے جو کالر تھیں کراچی سے جن کی رہنمائی کی ہے علامہ صاحب نے, اور ان صورتوں میں بہت آج کل جس طرح وہ پہلے ہماری ایک بہن کے بیٹے کے ویزے کا مسئلہ تھا ان کی بھی رہنمائی کی گئی, تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر تھوڑی سی بات یہاں پر اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اب تو ظاہر ہے کہ اس قدر جو ہے وہ فاسٹ ہم لوگ اپنے دور میں آگے جا چکے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور آسان ہوتی ہیں. تو اگر ان چیزوں میں رہتے ہوئے بھی یعنی کہ ٹرسٹ اگر آپ نے کسی پہ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ تحقیق آپ کو ضروری ہے. وہ کوئی بھی کام ہو کسی حوالے سے بھی ہو, ہوتا ایسا ہے کہ بعض اوقات پھر لوگ بہت بہت بڑے جو ہے وہ فیصلے کر لیتے ہیں خود سے, جو فائنینشلی بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد لوگ جو ہے اس میں پریشان نظر آتے ہیں, مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں, دعا کے لیے کہتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں, کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے پہلے زیادہ اچھا اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے سارے معاملات کو دیکھے, اور اس کے بعد اگر استخارہ کرنا ہے یا استخارہ کروانا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں استخارہ کر لیں. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہمارے یہاں پر علامہ صاحب لوگ ہیں کہ جو خود سے بھی اور یا استخارہ وہ کریں بھی اگر یا کروائیں بھی, اس کے بعد اگر ان کو پتہ چلے اس حوالے سے کہ یہ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں نگیٹو کچھ چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, تو وہ یہ کہہ کے اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ خدا کریم خیر کرے گا انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, معاملہ ٹھیک ہوں گے. تو ایمان تو پختہ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ استخارہ بھی ہمیں طریقہ کار آقا کریم علیہ السلام سے ملتا ہے, تو رسول خدا کے حوالے سے جو ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ آنے والے مسائل اور پریشانیوں سے ہم لوگ بچ سکیں. ایک کالر اور ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. السلام علیکم جی. ہلو. ہلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا کون بات کریں, کہاں سے؟ جی میں شاہینہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. شاہینہ اسلام آباد سے, جی کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے, میرے بیٹے کی شادی میں رکاوٹیں ہیں. اچھا میں جی. جہاں بھی رشتہ دیکھتی ہوں نا کوئی بات بنتی نہیں ہے. اچھا جی. بیٹے کا نام؟ فائز, سید فائز محمد. عمر کتنی ہے؟ 28 سال عمر ہو گئی اس کی. 28 سال عمر ہو گئی ہے. رشتے کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے جی. اور بہت رشتے جی میں نے نا بہت زیادہ رشتے دیکھے ہیں, تو کچھ رشتے شوہر کو پسند نہیں آتے, وہ انکار کر دیتے ہیں, کچھ یعنی کہ میری طرف سے انکار ہو جاتے ہیں. کہیں بھی بات بن نہیں پا رہی, نہ رشتہ داروں میں نہ غیروں میں. تو کیا مصلحت ہے اس کے اندر, کیا بات ہے, کیوں آگے بات بڑھتی نہیں ہے؟ اچھا جی, آپ اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ہم رہنمائی کریں انشاءاللہ, ضرور آپ کو بتاتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ چلیں جس طرح بھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ بہت زیادہ تحقیق بھی ضروری ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا بیٹے کے حوالے سے, تو اگر کوئی مسئلہ ہے خدا نخواستہ, کوئی پریشانی ہے, کوئی رکاوٹ ہے, تو ضرور آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اگر نہیں بھی ہے تو بھی رہنمائی ہی کی جائے گی انشاءاللہ, لیکن بتایا جاتا ہے. علامہ صاحب جواب سن لیں اپنا. جی میری بہن, رکاوٹ اور بندش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جیسا کہ آپ نے خود اپنی بات میں یہ وضاحت کر دی کہ رشتے آتے ہیں, کچھ آپ کو پسند نہیں آتے, کچھ کو آپ پسند نہیں آتے. تو ہمارے ہاں زیادہ تر جو رشتوں کے معاملات ہیں وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ ہم نے جو اپنا ایک ذہن بنایا ہوتا ہے ہم اس کے مطابق رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ اللہ کرم فرماتا ہے ویسا رشتہ مل جاتا ہے, لیکن اکثر جو ہماری سوچ ہوتی ہے اس کے بالکل عین مطابق ہمیں رشتہ نہیں ملتا, جس کی وجہ سے ہم پھر اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں جو ٹائم رشتوں کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے. اور پھر جیسے جیسے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے پھر ہم نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی سوچ میں. تو کاش یہی ہم اگر پہلے تھوڑا سا اپنے اس سوچ کو نیچے لے آئیں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں, تو پھر بہت سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. بہرحال آپ یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ نماز فجر کے بعد آپ بیٹے کو کہیے, وہ پڑھے, 28 سال ہے ماشاءاللہ, تو اس کا مطلب وہ ایک میچور اب سٹیج پہ ہیں, نماز فجر پڑھنی ہے. اس کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام, اور دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بہتر ہے وہ رشتہ عطا فرمائے.
تو جب آپ اللہ سے بہتری کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اچھا مناسب جو رشتہ ہے وہ ضرور انشاءاللہ جلد ہی اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ جی. اور آپ کی جدوجہد، آپ کی تحقیق جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے، لیکن جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ اس تحقیق میں یہ نہ ہو کہ وقت گزرتا چلا جائے اور تھوڑا سا کمپرومائز تو پھر ظاہر ہے کرنا پڑتا ہے. تو باقی انشاءاللہ ہم بھی دعاگو ہیں، مالک آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں اسما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن تھوڑا اونچا بولیے گا پلیز اور بتائیں کیا سوال ہے. جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اس کے ہر کام میں بڑی مشکل اور پریشانیاں آتی ہیں. اچھا جی. الشبا نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. پڑھائی میں بھی بہت رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر ہے اس کی 18 سال. 18 سال. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس یہی ہے کہ پڑھائی میں بڑی مشکل ہے. ٹھیک. اور ہر کام میں بڑی رکاوٹ اور مشکل ہے. ٹھیک. چلیں اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ جی. ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. دعاگو بھی ہیں آپ کی بیٹی کے لیے اور اللہ کریم اس کو صحت دے، خیر عافیت والے معاملات ہوں اور آنے والی زندگی میں بہت سی خوشیاں مالک آپ کو عطا کرے. کیا ہو سکتا ہے ان کی بیٹی کے لیے؟ علامہ صاحب آپ رہنمائی کیجیے گا. ایک تو بیٹی جو ہے نا جی وہ غصہ ان میں بہت زیادہ ہے، تو تھوڑا سا انہیں کہیں کہ اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. یہ جو چڑچڑا پن اور غصہ، تو یہ مایوسی اپنے اوپر طاری کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو سمجھائیں پیار سے بٹھا کے کہ بیٹا ابھی تو آپ کی زندگی شروع ہو رہی ہے، ابھی سے اگر آپ اس طرح کی زندگی میں پڑ جائیں گی تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے. دوسرا 333 مرتبہ 333 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ایک اسم ہے یا وہابو، اور اسی تعداد میں یعنی 333 مرتبہ نماز عشاء کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا باسطو. یا وہابو 333 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور یا باسطو 333 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد. یہ بیٹی کو کہیے پڑھیں، انشاءاللہ کوئی رکاوٹ زندگی میں باقی نہیں رہے گی. اور غصے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح وہ بھی دن میں کریں تاکہ ان کا یہ غصہ اور جو اندر ایک ان کے کہہ لیں کہ بہت زیادہ اگریشن ہے یہ کنٹرول ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سب چیزیں ہی آنے والے جو ہے وہ دنوں کے لیے، آنے والی زندگی میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیار اور محبت کا ایسا رشتہ اسپیشلی بیٹیوں کے ساتھ والدہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ شادی والے دن تک جاتے جاتے اس کے قریب ہوتے ہوتے زندگی میں بہت سی چیزیں پھر اگلے گھر کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہیں. تو بیٹیوں کو بھی بہت پیار سے سمجھانے کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے یہ سب چیزیں شامل ہونی چاہیے اس میں، تاکہ ایک نارمل، ایک اچھی اور پتہ چلے کہ وہ ایک اچھے گھر سے بیلانگ کرتی ہیں اور ماں باپ کی اچھی تربیت ہے. ابھی بھی آپ اچھی تربیت کر رہی ہیں لیکن اس کو مزید آپ بڑھاتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کے ساتھ ہی، پیار کے ساتھ ہی، تاکہ کسی چیز پہ بچوں کی دل آزاری بھی نہ ہو. چونکہ ابھی ایج بھی آپ نے جو بتایا کوئی اتنی زیادہ تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مالک نے چاہا تو ضرور آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. نیکسٹ کالر دیکھیں گے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام عارفہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے جی. ہسبینڈ کا نام انیس احمد ہے. انیس میں نے احمد. لاما صاحب سے جی اچھا جی بتائیے گا. میں نے لاما صاحب سے پوچھنا ہے کہ 2-2.5 سال ہو گیا میاں کو کوئی کاروبار نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس کے لیے میری پلیز کوئی مدد کر دیں. اچھا جی کیا نام ہے ان کا پورا نام؟ انیس احمد. اور والدہ کا نام؟ مبین اختر. مبین اختر. لڑائی جھگڑا ہے اور کاروبار کا مسئلہ ہے؟ جی 2.5-3 سال سے کوئی کام نہیں ہے. اچھا یعنی کہ وہ بالکل فری ہیں؟ جی ٹھیک ٹھیک. اولاد ہے آپ کی؟ ہاں جی بچے ہیں. بچے ہیں 2 آپ بیٹے کے؟ 1 بیٹی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اللہ کریم مہربانی کرے جی آپ کے لیے انشاءاللہ. ہم دعاگو ہیں، جواب بھی آپ کو دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا پروگرام، علامہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے، اور گھریلو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری حوالے سے آپ نے سوال کیا. ایک تو جیسے وکر بھائی نے بھی کہا کہ دعاگو ہیں، اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے. یقیناً بہت زیادہ آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے آپ ڈسٹرب ہیں. تو جب کاروبار ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ گھر کے ماحول میں بہتری
خود بخود آ جائے گی. یہ گھر کے ماحول کا ڈسٹرب ہونا یہ اسی وجہ سے ہے کہ مالی اعتبار سے مسائل ہیں, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو اس کی اگریشن اور اس کا وہ جو ایک مایوسی ہے اس کا اظہار ہونا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ کے شوہر جو ہیں وہ پڑھ لیں وہ تو سب سے بہتر ہو جائے گا کہ آپ ان سے گزارش کریں کہ صبح فجر کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے, سنتیں ادا کر کے فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, ایک تسبیح یہ انہوں نے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھنی ہے, اور دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اے اللہ میرے لیے رزق کے معاملات میں بہتری فرما دے. اور اگر وہ نہیں کرتے یا وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ کو لگتا ہے, تو پھر آپ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں. آپ فجر کی سنتیں ادا کیجیے, اس کے بعد فرضوں سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیجیے, اور پھر آپ فرض پڑھ کے اپنے اللہ کے سے دعا کیجیے اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے. دوسرا, آپ رات کو سوتے وقت 7 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے, پارہ نمبر 30 میں 7 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھ کے سونا ہے. اور اگر اللہ آپ کو ہمت دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے رات کو سونے سے پہلے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا. تو سورہ واقعہ یہ پارہ نمبر 27 میں ہے, اگر ساتھ یہ ایڈ کر لیں تو بہت بہتر ہے. اور اگر یہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سورہ قدر 7 مرتبہ یہ رات کو پڑھ کے سونی ہے, اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا, کاروبار کے معاملات بھی بہتر ہوں گے, اور خوشیاں آپ کی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ آئیں گی انشاءاللہ. جی مزید دیکھیں گے. جی آگے ہمارے ساتھ کالر ہیں لائن پہ, ان کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی اسی گجرات میں بلیک بی کر رہی ہوں. جی فرمائیے گا. جی بھائی پوچھنا ہے کہ میرا میاں ہے تو انہیں طلاق دے دیتی اپنی بیگم نو, تے اگوں شادی اس بیگم نے کر لئی ہے. کس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں؟ اج بھی کیتے ہے تے پھر بھی انہوں لے کے تے لگا پھرتا ہے. نہیں میری بات سنیں, یہ آپ سوال کس کے بارے میں کر رہی ہیں؟ جی میں ایک کاریگری لگے نے ٹی وی تے وچ تے اونٹو نمبر لیا ہے. ماں جی میں یہ پوچھ رہا ہوں جو سوال کر رہی ہیں وہ کس کے بارے میں سوال ہے؟ وہ کیا آپ نے بتایا میاں ہیں آپ کے؟ میرا میاں ہے. دوسری شادی کی ہے انہوں نے؟ جی میری دوسری شادی کی ہے. اچھا 35 سال ہوئے نے فیصلہ دے دیتے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. ہوں مقصد ہے کہ اس بیبی کا نکاح کیتے ہے انہیں, اج بھی اس بیبی نے کیتے اس میاں کرائے ہے, پھر بھی لے کے انہوں لگا پھرتا, انہوں نہیں چھڑدا. ٹھیک ٹھیک جی اچھا جی. تو اب آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں, اب کیا جواب کیا دیں آپ کو, کیا کس بارے میں استخارہ؟ جواب ہے یہ بھائی کہ ہونا چاہیے یا یعنی کہ کی نام بتائیں, ان کا نام کیا ہے آپ کے میاں کا؟ ملک وزیر. وزیر ٹھیک. والدہ کا نام کیا ان کی؟ نور بی بی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. پروگرام دیکھیں آپ, بتاتے ہیں آپ کو کیا بہتری ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے. سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے, بہت حد تک مجھے سمجھ میں آیا, لیکن علامہ صاحب کو مکمل سمجھ میں آیا ہے, تو جواب علامہ صاحب دیں گے انشاءاللہ پورا. جی آپ پریشان نہ ہوں, یقیناً یہ ایک دفعہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے جو آپ نے کی. اللہ تعالیٰ کسی بہن بیٹی کو ایسے حالات کا سامنا زندگی میں نہ کرنا پڑے, کیونکہ جب یہ حالات جو سامنا کر رہا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے اس پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو شوہر جو ہے وہ ظاہر ہے پیسے بھی گھر نہیں دیتا, باقی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا, اس کی ساری توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے, تو یہ ایک آزمائش ضرور بنتی ہے. لیکن آپ چونکہ حق پہ ہیں اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو میں گزارش کروں گا کہ 11 مرتبہ آپ نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں. 3 چیزیں 11 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ نماز فجر کے بعد آپ نے پوری توجہ کے ساتھ 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین,
11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ یہ 3 چیزیں 11 مرتبہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی طرف واپس پلٹے پوری توجہ کے ساتھ، اور جو دوسری عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کے لیے نفرت پیدا کر دے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ بہت جلد آپ کے شوہر جو ہیں وہ دوبارہ سے آپ کی طرف پلٹیں گے پوری طرح سے۔ ایک اور چیز اس میں وظیفے کے ساتھ دیکھیے، آپ کا شوہر اس وقت جا رہا ہے، اگر آپ کو تکلیف بہت ہوگی آپ ظاہر ریئیکٹ کریں گی اور آپ کا یہ جسٹیفائی بھی ہوگا، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وظیفے کے ساتھ آپ نے صبر کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، اور اپنے شوہر کو محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ اس سے کوئی ناراض ہیں، یا کیونکہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کے اثرات ضرور ہونے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ میٹھی زبان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کریں گی تو آپ یقین کریں کہ بہت جلد یہ عمل جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ نے اپنی زبان اپنے لہجے کی تلخی کو کنٹرول کرنا اور محبت کا ماحول بنانا ہے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ نیکسٹ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں ثاقب شہزاد بات کر رہا ہوں اٹک سے۔ جی بتائیے گا، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں آپ جلدی سے۔ اچھا بھائی، مسئلہ ایسا ہے کہ میری ایک بہن ہے، اس کی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی رشتہ آ نہیں رہا، کوئی بندش ہو رہی ہے یا واللہ علم کیا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، نام کیا ہے بہن کا؟ شیلا بی بی۔ شیلا بی بی۔ اور والدہ کا نام بتائیں؟ گلزار بیگم۔ عمر کتنی ہے ان کی؟ تقریباً 40 سال ہوگی جی۔ بہن کی عمر؟ جی جی ٹھیک ہے، شادی کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کا بھائی؟ بھائی کوئی نہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی رزق کو مسئلہ ہے کہ روزی رزق نہیں کھل رہا ہے جی کدھر سے۔ اللہ کریم مہربانی کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جواب آپ کو دیتے ہیں۔ دونوں سوال آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں، بہن کے رشتے کے لیے اور دوسرا کاروباری حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ جی 40 سال۔ ہاں سر، دیکھیں اس میں وہ جو ابھی ہم نے پہلے گزارش کی ہے نا کہ رشتے آئے ہیں، یہ نہیں کہ رشتے آئے نہیں، لیکن آپ نے اس وقت ان رشتوں کو کنسیڈر نہیں کیا۔ اب جب ظاہر ہے ایک ایج کا حصہ گزر گیا تو اب آپ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ رشتے آنے اب بند ہو گئے، تو آپ اگر بر وقت تھوڑا سا اس وقت لچک دکھاتے تو یہ رشتہ بیٹی کا ٹائملی ہو جانا تھا، لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ کے لیے آپ ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ ایک تسبیح آپ نے اور بہن کو بھی کہیں نماز فجر کے بعد یہ لازمی آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ سورہ اخلاص 41 مرتبہ، سورہ اخلاص 41 مرتبہ یہ ہماری اس بہن کو کہیں وہ روزانہ اس کو پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، اور دعا کریں اللہ سے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ رشتے کا جو سبب ہے وہ بھی بنا دے گا، اور استغفار کی برکت سے آپ نے بھی دعا کرنی ہے بہن کے رشتے اور اپنے کاروبار کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کا رزق بھی وسیع ہو جائے گا اور بہن کے رشتے کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے۔ تمام کالرز جو شامل کیے گئے پروگرام میں تمام کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ، اور دعا یقین پروگرام کے لاسٹ میں اب ہوگی، جیسے ہر روز ہوتی ہے، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام استخارہ میں۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری پوری ٹیم کو، علامہ صاحب کو، سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارے آج کے پروگرام میں جتنے احباب نے کالز کی، جو ان کے مسائل اور پریشانیاں اے میرے اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی، مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا صدقہ ان تمام کی مشکلات اور پریشانیاں ختم فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، کاروبار میں بہتریاں فرما، صحت کے معاملات بہتر فرما۔ اے میرے مالک، جو احباب بھی پروگرام دیکھ رہے تھے کال نہیں بھی کر سکے، ان کی بھی کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اے میرے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تجھے تیرے حبیب کی شان کریمی کا واسطہ سب کی مشکلات ختم فرما، سب کی پریشانیاں ختم فرما، الہی بیماروں کو شفا یاب فرما، رشتوں کے معاملات میں بہتری فرما، جو پیسوں کے معاملات ہیں لین دین کے اس میں الہ العالمین آسانی کے معاملات فرما۔ اے میرے اللہ
اللہ ہمارے استخارہ کی پوری ٹیم کو، ہمارے میزبان مکرم اور ہمارے چینل کی جو انتظامیہ ہے سب کو دارین میں اس خدمت خلق پہ بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔